पेट्रोल 1.35 रुपये महंगा किया गया है और फी लीटर 248 रुपये का हो गया है। डीजल की कीमत की बात की जाए तो 3.85 इजाफा किया गया है और ऐसे में 255.14 कीमत मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 2.61 रुपये की कमी कर दी गई है। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1.48 रुपये की कमी की गई है। आपको आगाह किया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा किया गया है। पेट्रोल 1.35 रुपये महंगा किया गया और जबकि फी लीटर कीमत 248.38 रुपये हो गई है। ऐसे में डीजल की कीमत 3.85 रुपये इजाफे के बाद 255.14 रुपये मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 2.61 रुपये की कमी कर दी गई है और ऐसे में मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत भी 1.48 रुपये की कमी की गई है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और पेट्रोल 1.35 रुपये महंगा किया गया। फी लीटर 248.38 का हो गया है और ऐसे में अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत में 3.85 रुपये इजाफा किया गया है और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 2.61 रुपये की कमी कर दी गई। दूसरी जानिब बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मंजर नुमाइश के जरिए पाकिस्तान के सकाफती विरसे को उजागर करने का मौका मिला। नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिलेगी। नुमाइश पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की आकाश है। कतर म्यूजियम के जरिए सकाफती सफारतकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में नुमाइश मंजर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान मजीद कहा कि कतर की क़यादत के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़म को भी सराहा गया। कतर में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान 5000 साल कदीम तहजीबी विरसा रखता है। Ladies and gentlemen, I stand before this great assembly of artists, experts, historians, and politicians, and ordinary citizens at the opening ceremony of this remarkable exhibition, Manzar, a 3-month-long unique celebration of Pakistan and Qatar culture. I want to begin by thanking my very dear brother, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir of State of Qatar, who extended me a gracious invitation to inaugurate today's exceptional event. अमरीकी 62 नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानी पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। किसी मुल्क के अरकान को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। कांग्रेस के 62 अरकान ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की। 160 पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने मुल्क की दाखिली सूरत-ए-हाल में मुदाखलत पर वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेसी अरकान का खत पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानियों को तक़वियत देता है। कांग्रेसी अरकान का अमरीकी सदर को खत पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने खत में कहा है कि बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद मुजरमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। खत लिखने वालों में तारिक फजल चौधरी, नवीद कमर, मुस्तफा कमाल, आसिया नाज तनोली, खालिद मक्सी और दीगर शामिल हैं। मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा है कि पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है, जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात बारे कांग्रेस के अरकान के ख्यालात गलत हैं। बानी पीटीआई ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सुपर सीडर काश्तकारी के लिए बहुत बड़ा मंसूबा है। किसान कार्ड से 10 अरब रुपए की खरीदारी हो चुकी है। पंजाब काबीना इजलास में मुतादिद मंसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा लोग पंजाब में सरमायाकारी करना चाहते हैं, ख्वाहिश है तरक्की का सफर जारी और सारी रहे। सोहेल कैसर की रिपोर्ट।
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا 19واں اجلاس، ملکی تاریخ میں پہلی بار پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام کی منظوری۔ مریم نواز نے میڈیا ہاؤسز کے واجبات کی بروقت ادائیگی کے لیے فول پروف سسٹم وضع کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں بھرتی کے لیے قواعد میں نرمی اور پیک گورننگ باڈی ممبرز کی نامزدگی کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں مختلف شہروں میں سیوریج سسٹم کے ایشوز حل کرنے، دریاؤں کے کٹاؤ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی بند بنانے کی منظوری بھی دی گئی۔ پنجاب میں آئی کینسر اور دیگر امراض چشم کے علاج کے لیے آئی سینٹر کو اراضی کی الاٹمنٹ کی مشروط منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فنکار کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے جامع پالیسی طلب کر لی۔ ایسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ مخالف کی ہیڈ لائن ہوتی ہے، چیف جسٹس کو نہیں مانتے، اگلے دن تقریب حلف برداری میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مخالفین اب باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ پنجاب آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مار دو، جلا دو، بد تہذیبی کرتے ہیں۔ وہ کالا شاہ کاکو میں تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ میرے مخالف کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ یہ جو چیف جسٹس ہے اس کو نہیں مانتے۔ چیف جسٹس کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی میں اس میں داخل ہوئی، وہی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی حلف کی تقریب کے اندر۔ ہمارے جو مخالفین ہیں اب وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ پنجاب کو دیکھو، ہر روز ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے، ہر روز کام ہو رہا ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ تو ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھو، وہ صرف یہ جلسہ کر لو، یہ حملہ کر دو، یہ جلا دو، مار دو، ہٹا دو، بدتمیزی، بد تہذیبی، کارکردگی میں، عوام کی خدمت میں، ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی بھاری رہے گا، کیونکہ کام کرنا اور مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے مخالفین یا مسلم لیگ نون کی نقل کر سکتے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کبھی حکومت نہیں ملی۔ حکومت میں آئے تو فتنہ، فساد، گالی گلوچ، الزامات، کارکردگی صفر۔ کہ بھائی چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ، اب تم نے اقتدار میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنا کبھی بھی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ صرف بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ان کی رہائی کی تحریک چلا سکتی ہیں۔ تحریک چلانے کے لیے پارٹی میں بانی پی ٹی آئی کے خاندان کے علاوہ کوئی فرد نہیں۔ تحریک انصاف کو تحریک پر فوکس کرنا چاہیے۔ دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں ملک میں استحکام لایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر حل کی طرف جانا ہوگا۔ انہوں نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کے دوران مزید کہا کہ نواز شریف زرداری نے جب ماحول بنانا ہوگا تو ماحول بنا لیں گے۔ امریکہ کا سسٹم ایسا نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو فون ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کا پرانا تعلق ہے۔ میرے خیال میں اس وقت تحریک انصاف کو اگر کوئی بچا سکتا ہے، یعنی ان اے سینس کہ آپ جو پولیٹیکل تحریک کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ صرف پھر خان صاحب کی بیگم اور ان کی بہنیں ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں۔ اور میرے خیال میں تحریک انصاف کو اس وقت ضرورت ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان اور جو دیگر بہنیں ہیں وہ بہرحال عمران خان رہائی تحریک کے لیے کلیدی کردار ادا کریں۔ دو مختلف آراء دیکھی ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر۔ ایک وہ سکول آف تھاٹ ہے مروت صاحب کا جو کہتا ہے فقط احتجاج اور ریزسٹنس کے ذریعے ہی خان کو باہر نکالا جا سکتا ہے، اور پھر وہ سکول آف تھاٹ ہے جو آج عندیہ ایک بار پھر چیف منسٹر گنڈاپور صاحب نے بھی دیا کہ امید ہے کہ حالات پہلے ہی سدھر جائیں گے اور ایک حل نکل آئے گا۔ اسی طرح رؤف حسن نے بھی ہمارے ساتھ کہا کہ خواہشوں سے کہیں آگے معاملات بہتر ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں راستوں میں سے کون سا زیادہ حقیقت پسندانہ ہے اور ریلسٹک ہے جس سے خان کی اڈیالہ سے رہائی ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں تو دیکھیں نا، اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اگر صلح کی طرف جانا ہے، انگیجمنٹ کی طرف جانا ہے، اور الٹیمیٹلی تو انگیجمنٹ ہی کی طرف جانا ہے، اس کا راستہ تو پولیٹیکل تحریک سے ہی نکلے گا نا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر راکلینڈ میں صدارتی انتخابات میں قبل از وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ مقامی شہری پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ووٹ بائی میل کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق سے جو اس وقت ایک پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں۔ جی اشفاق، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی بالکل، امریکی صدارتی الیکشن کے لیے پری پول پولنگ کا عمل جاری ہے. ووٹرز اپنا اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں کیلیفورنیا کا سٹی ہے روکلین، اور یہاں پر جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر جو ووٹرز ہیں وہ اپنا اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. یہ وہ ووٹرز ہیں جن کے گھروں کے ایڈریس پر جو بیلٹ پیپر سے وہ بھجوائے گئے ہیں، یا پھر جو لوگ خود ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں، وہ اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو پرامن طریقے سے یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے، اور ہر ووٹر یہاں پر آ رہے ہیں، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اور جو گھروں سے بیلٹ پیپر لے کر آئے ہیں وہ یہاں پر ڈراپ باکس میں بیلٹ پیپر ڈال رہے ہیں. تو اس حوالے سے پولنگ کا یہ عمل جاری رہے گا، اور 5 نومبر کو ختمی پولنگ ہوگی، جس کے بعد نتائج کا اعلان ہوگا. اور یہ اعلان ہوگا کہ امریکی صدر کیملا ہیرس ہوں گے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے. اس حوالے سے ختمی فیصلہ 5 نومبر کو ہوگا. جی، امریکہ کے صدارتی انتخابات کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو 2016 وہ پہلا موقع تھا جب صدارتی انتخابات میں کسی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے امیدوار ایک خاتون تھی. ڈیموکریٹس کی طرف سے ہیلری کلنٹن صدارتی امیدوار تھی، جبکہ ریپبلکن پارٹی کی کوئی خاتون امیدوار صدر کے انتخاب کے لیے حتمی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں. ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے آخری 3 صدارتی امیدواروں میں سے 2 خواتین ہیں. 2016 میں ہیلری کلنٹن تو رواں انتخابات میں کمالا ہیرس صدارتی امیدوار ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور کیوں ریپبلکن پارٹی میں کبھی خاتون امیدوار صدر کے انتخاب کے لیے حتمی نامزدگی حاصل نہیں کر سکی؟ دلچسپ ووٹنگ ٹرینڈ سے آپ کو بتاتے ہیں. امریکہ کے 47ویں صدارتی انتخابات کے لیے کیمپین آخری ہفتے میں داخل ہو گئی. ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. ریئل کلیئر پالیٹکس کے تازہ سروے میں کیملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ سے 1 پوائنٹ کی برتری پر ہیں، اور اگر کیملا ہیرس عوام کے ساتھ ساتھ الیکٹرز کا اعتماد جیتنے میں بھی کامیاب رہی تو وہ امریکی تاریخ کی پہلی خاتون صدر بن سکتی ہیں. امریکہ کے حالیہ انتخابات میں کل ووٹرز کی تعداد 240 ملین کے لگ بھگ ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ رواں انتخابات میں 165 ملین سے زیادہ امریکی ووٹ کاسٹ کریں گے. قبل از انتخابات اور ڈاک کے ذریعے 54 ملین سے زیادہ امریکی ووٹ کاسٹ بھی کر چکے ہیں، جن میں سے 53% خواتین، 45% مرد ووٹرز ہیں. 41% ووٹرز نے ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس اور 40% نے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا. گزشتہ 3 انتخابات کے ووٹنگ ٹرینڈ سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین ووٹرز کا رجحان ڈیموکریٹس امیدواروں کی طرف زیادہ رہا. 2020 کے انتخابات میں مردوں کی نسبت خواتین میں ووٹ کاسٹ کرنے کی شرح 1% زیادہ رہی. 2020 میں تقریباً 159 ملین امریکیوں نے ووٹ دیا، جو تاریخ میں سب سے زیادہ شرکت ہے. 2016 میں تقریباً 138 ملین ووٹرز نے حصہ لیا. 2012 میں تقریباً 129 ملین ووٹرز نے ووٹ ڈالا. 2020 میں 52 ملین مردوں نے ووٹ دیا، جن کی شرکت کی شرح 50% تھی. 2016 میں 63 ملین مردوں نے ووٹ دیا، جن کی شرکت کی شرح 60% تھی. 2012 میں 62 ملین مردوں نے ووٹ دیا، جن کی شرکت کی شرح 59% تھی. 2020 میں 57 ملین خواتین نے ووٹ دیا، شرکت کی شرح 57% تھی. 2016 میں 75 ملین خواتین نے ووٹ دیا، شرکت کی شرح 54% تھی. 2012 میں 67 ملین خواتین نے ووٹ دیا، شرکت کی شرح 53% تھی. 2020 میں 60% خواتین ووٹرز نے ڈیموکریٹک امیدوار کی حمایت کی، جبکہ 48% مرد ووٹرز نے بھی ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی حمایت کی. 2016 میں 52% خواتین ووٹرز نے ڈیموکریٹک امیدوار ہیلری کلنٹن کی حمایت کی، جبکہ مردوں کی حمایت 51% تھی. 2012 میں 52% خواتین ووٹرز نے ڈیموکریٹک امیدوار باراک اوباما کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 47% مرد ووٹرز کی چوائس بھی باراک اوباما تھے. 2020 میں 26% خواتین اور 40% مرد ووٹرز نے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا. 2016 میں 33% خواتین اور 49% مرد ووٹرز کی چوائس ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ تھے. 2012 میں 34% خواتین اور 50% مرد ووٹرز نے ریپبلکن امیدوار میٹ رومنی کی حمایت کی. 3 ووٹرز کی کم حمایت کا ہی نتیجہ ہے کہ ریپبلکن کی طرف سے کبھی کوئی خاتون صدر کے عہدے کے لیے حتمی نامزدگی حاصل نہیں کر سکی. اس کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کی طرف سے پہلے نائب صدر کے لیے کیملا ہیرس کو منتخب کرنا اور اب صدر کے انتخابات کے لیے میدان میں اتارنا خواتین میں ڈیموکریٹس کی مقبولیت کا ہی نتیجہ ہے. تو کیا کیملا ہیرس پہلی خاتون صدر منتخب ہو کر تاریخ رقم کریں گی؟ فیصلہ آئندہ چند روز میں ہو جائے گا.